बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। प्रोग्राम क़याम रहमत पंजाब प्रीमियर स्कूल के ऑफिशियल फेसबुक पेज से और यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक उसका पहला अशरा आज मुकम्मल हो चुका। 10 रमज़ानुल मुबारक एक अज़ीम मुबारक हस्ती की याद दिलाता है। यूँ तो माह रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा अपने अंदर अज़मतें, रहमतें, बरकतें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायात का हसीन इम्तिज़ाज बनकर हमारे दरमियान मौजूद है। अशरा रहमत अपने इख्तिताम को पहुँचा। हम सब के लिए ये बात सोचने समझने की है कि हमने इस माह मुक़द्दस के 10 दिन गुजार कर क्या खोया और क्या पाया। बतौर इंसान कोई गलती, कोई कोताही, कोई कमी इन 10 दिनों को गुजारने में रह गई तो अभी 2 अशरे हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उन 2 अशरों में अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो नेकियों का मौसम बहार हमें दे रखा है, इसमें से जितना सैर हुआ जा सके वो कम है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करना, रियाज़त करना, मुजाहदा करना, इबादत करना, कुरान मजीद की तिलावत करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाना, ये हम सब का फ़र्ज़ ऐन और फ़रीज़ाए अव्वलीन है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें इस कदर ज़्यादा कि जब सहाबाए किराम ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माह रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक़ फ़रामीन को सुना तो इस नतीजे पर पहुँचे कि माह रमज़ानुल मुबारक में एक दिन का रोज़ा रखना जिहाद करने से भी ज़्यादा अफजल तर हो जाता है। इस माह मुक़द्दस में एक रात का क़याम करना, एक रात का क़याम करना जन्नत में एक ऐसे महल का सरबरा और ऐसे महल का मालिक बना देता है जिस महल के बारे में अहादीस में बयान किया गया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक रात क़याम करने का अजर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा महल बंदे को अता करता है जिसके 60,000 दरवाज़े होते हैं और वो सारे के सारे दरवाज़े याकूत और मरजान के बने हुए होते हैं और एक रात क़याम के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की बख्शिश की दुआ के लिए 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। जब इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और उसके अंदर वुसअत मौजूद हो तो फिर इंसानों पर और बिलखुसूस मुसलमानों पर यह लाजिम हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो रहमत जो रहमती वासिअत कुल्ला शै, हर चीज़ पर वसी है, उस रहमत में से अपनी इस्तिताअत से बढ़कर ज़रूर खैरात हासिल कर ली जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक का एक एक दिन अपने अंदर कुछ यादें समेटे हुए है और आपको मालूम है कि हमारी ये रमज़ान ट्रांसमिशन इन्हीं टॉपिक्स को लेकर आगे बढ़ रही है। आज 10 रमज़ानुल मुबारक उस अजीम हस्ती का यौम विसाल है जो तमाम मोमिनीन की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन, खलीक़तुल अरब, और वो मुबारक ज़ात जिन्होंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में एक एक लम्हा जब तक मौजूद रहीं यूँ साथ निभाया कि वफ़ा भी वहाँ जाकर रश्क करने लग जाती है, हाथ बांध कर सामने खड़ी हो जाती है कि इससे बढ़कर वफ़ा अपने खामद के लिए निभाना पॉसिबल नहीं है। वो मुबारक ज़ात जिनको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात तय्यबा में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी, मेरी मुराद उम्मुल मोमिनीन ज़ौजतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा, ये वो ज़ात हैं जिनका 10 रमज़ानुल मुबारक को विसाल हुआ और विसाल पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर गम और हुज़न पहुँचा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरे साल को आमुल हुज़न करार दे दिया, यानी गम का साल करार दे दिया। इस अहम मौजू पर आपके सीरत व किरदार पर इजहार ख्याल के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंजाब प्रीमियर स्कूल की नामवर उस्ताद, मैथमेटिक्स का एक खूबसूरत नाम जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें हम वेलकम भी करेंगे, खुश आमदेद भी कहेंगे। मिस फ़ातिमा आरिफ,
انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مس بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور بالخصوص اس اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے وقت نکالا. میں بلا تاخیر جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان کی ولادت باسعادت کب ہوئی اور ان کا تعلق بیسیکلی کس خاندان سے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے شہر قریش مکہ میں خویلد بن اسد کے گھر میں پیدا ہوئیں. خویلد بن اسد کے گھر میں پیدا ہوئیں. ٹھیک ہو گیا. آپ عام الفیل، آپ کو واقعہ یاد ہوگا ہاتھیوں کا واقعہ، جب مکہ پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی ایک فوج آئی تھی. اس واقعے سے 15 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی تھی مکہ میں. آپ ایک بہت ہی معزز اور مالدار گھرانے میں پیدا ہوئی. آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا. یہ ان کا خاندان تھا. اور قریش مکہ یعنی آپ کا جو خاندان تھا وہ قبیلہ قریش تھا اور قریش سے آپ کا تعلق تھا. اور یقیناً وہ جو عام الفیل ابرہہ نے چاہا کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرا دیا جائے تو پھر اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے اس کے پورے لشکر کو تباہ کر دیا. تو اس واقعے سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی. اور ہجرت سے 68 سال قبل آپ کی ولادت. ہجرت سے 68 سال یعنی 68 ایئر بیفور ان کی ولادت ہوئی ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ان کا تعارف اور ان کا خاندان ذکر کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بنو ہاشم تھا اور وہ قبیلہ قریش سے تھی اور مالدار خاتون تھی. اور یعنی آقا علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے بھی آپ کا معاملہ یہ تھا کہ پورے عرب میں آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار یہ سب مشہور تھا. تو سوال میرا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق کیسے بنا اور ابتدا کیسے ہوئی؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق اس طرح سے قائم ہوا کہ آپ اپنا مال تجارت کی غرض سے دوسرے ممالک میں بھیجتی تھیں. اسپیشلی ملک شام میں وہ بھیجا سیریا، شام، شام میں بھیجا کرتی تھیں اور انہیں مال بھیجنے کے لیے کسی نہ کسی ایماندار دیانتدار انسان کی ضرورت ہوتی تھی. اور اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی صادق اور امین نہیں تھا، دشمن بھی اور نہ ہوگا. آنے والے وقت میں بھی نہیں ہوگا اور اس ٹائم میں بھی نہیں تھا. تو اس وقت عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام سے پہلے بھی کفار صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے. تو جب یہ خبر حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ یہ میرا مال تجارت ہے، اس کو ملک شام لے کر جائیں اور وہاں جا کے فروخت کر دیں. اس سے جو بھی فائدہ ہوگا وہ آپ جتنا لینا چاہیں لے لیں. ٹھیک ہو گیا، یعنی جو منافع ہے وہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے اس سفر میں اپنے ایک غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرے، مدد کرے. جب میسرہ آپ حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا، تو آپ کو پتہ ہے ایک عظیم ہستی کے ساتھ جانا تو عظمتیں اور برکتیں تو ویسے ہی نظر آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا سایہ کر رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جس وقت آپ راستے میں سے گزر کے ملک شام پہنچ گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا. وہ درخت بھی ایک اسپیسیفک درخت ہے. وہ درخت اس جگہ پر تھا جہاں پہ ایک انسان جس کا نام راہب تھا وہ وہاں پہ اپنی عبادت کرتا تھا. جی، یہ راہب جو جیسے ہمارے ہاں مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں ہوتے ہیں نا صوفیاء کرام ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں. تو جو کرسچینٹی کا سب سے بڑا عالم ہو اس کو راہب کہتے ہیں. تو وہ وہاں پر ایک راہب موجود تھا، وہاں پہ ایک راہب موجود تھا جو اس جگہ اپنی عبادت کرتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ آرام فرما رہے تھے تو اس وقت راہب کی عبادت کا ٹائم ہونے والا تھا. راہب آیا اور آ کے اس نے دیکھا کہ ایک شخص
وہاں پہ آرام کر رہا ہے. تو اس نے کیونکہ حضرت خدیجہ اپنا مال بھیجتی رہتی تھی, میسرا آتا جاتا رہتا تھا, تو اس کو تو پہچانا اور اس نے پوچھا کہ یہ آج آپ کے ساتھ کون آئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کو حضرت خدیجہ نے بھیجا ہے مال تجارت کرنے کی غرض سے, اور یہ میرے ساتھ آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا, اور ان کے بعد اس جگہ صرف وہ شخص آ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. واہ واہ واہ. اور ان کی مس آپ نے تو کمال کر دی, کمال, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی. اور ان کی کچھ نشانیاں ہیں جو مجھے پتہ ہیں. کیا میں وہ نشانیاں پتہ کر سکتا ہوں؟ میسرا سے یہ اس کا کلام ہو رہا ہے راہب کا. انہوں نے کہا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ کیا آپ نے ان کی پیشانی مبارک پہ سرخی دیکھی ہے؟ تو میسرا نے کہا جی دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک اور نشانی جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کمر مبارک پہ ایک مہر نبوت ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی مہر نبوت دیکھوں, کیونکہ اگر یہ آخری نبی ہیں اور یہاں اس جگہ قیام کیا ہے تو یہ چیز ان کے اندر ڈیفینیٹلی ہوگی, موجود ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے درخواست کی کہ کیا میں آپ کی مہر نبوت دیکھ سکتا ہوں, آپ نے اپنا کرتا مبارک تھوڑا سائڈ پہ کیا تو وہاں پہ مہر نبوت موجود تھی. واہ واہ واہ. راہب نے کہا بے شک یہ وہی آخری نبی ہیں جنہوں نے اس دنیا میں آنا ہے. اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس دنیا میں آنا تھا اور اس جگہ قیام کرنا تھا. واہ واہ. راہب نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. وقت آئے گا جب مکہ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے, تو اگر میری زندگی رہی اور میں اس وقت تک رہا تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کی ملوں بھی اور آپ کا کلمہ پڑھوں. بالکل, اور آپ کی مدد کروں. راہب وہاں سے روانہ ہو گیا. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا. قافلے والوں کو تو فائدہ ہوا ہی ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال 2 گنا زیادہ نفع کے ساتھ فروخت ہوا. واہ واہ. اور یوں برکتیں تو ساتھ ساتھ چل رہی تھی, تو پھر کیسے ممکن تھا کہ 2 گنا فائدہ نہ ہوتا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اپنا مال فروخت کرنے کے بعد آپ دوبارہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور یوں مکہ پہنچ کر جب میسرا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ سارا واقعہ بتایا, تو اس وقت میں حضرت خدیجہ کیونکہ مالدار خاتون تھی تو ان کا مکان ڈبل سٹوری تھا. آپ نے کہا کہ اگر یہ اتنے عظیم الشان ہستی ہیں تو میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان کی کیا برکات ہیں. حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ اپنے مکان کی چھت کے اوپر چلے جاتی ہیں اور وہاں سے دیکھتی ہیں تو ایک بہت ہی عظیم الشان انسان چلتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کیا دیکھتی ہیں؟ اتنی عظمتیں, اتنی برکتیں کہ آپ کے اوپر 2 عدد فرشتے اپنا سایہ کر رہے تھے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر متاثر ہوتی ہیں, اس قدر آپ کی شخصیت سے, آپ کے. اور صاحب ظاہر ہے جب آقا علیہ السلام گزر رہے تھے تو جو رستے میں درخت آ رہے تھے وہ بھی جھک جھک کر آپ کو سجدہ کر رہے تھے, سلام کر رہے تھے. اس قدر متاثر ہوئیں کہ آپ نے اپنی سہیلی کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا, یعنی خود نکاح کا پیغام بھیج دیا. ٹھیک ہے, یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ عام طور پر آج اب یعنی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہو گئی, لڑکا تو اپنی شادی کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ جی میں وہاں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر کہیں گھر میں لڑکی کہہ دے کہ جی میں فلاں جگہ پر شادی کرنا چاہتی ہوں, تو آج کے دور تک بھی اس لڑکی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس کو درست نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. حالانکہ پہلی شادی جو اسلام میں ہوئی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی, اس کا پیغام بھی ایک خاتون نے خود بھیجا تھا. لہٰذا یہ جو شادی کا معاملہ ہے اس میں یعنی جتنا رائٹ مرد کو ہے اتنا رائٹ عورت کو بھی ہے. لیکن یہ صرف بات یہاں تک نہیں رہے گی. ایک تو یہ ہے نا کہ لڑکی خود پیغام بھیج رہی ہے, اور دوسری یہ ہے کہ آج کل بیوہ عورت اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اور دوسری کوالٹی بھی حضرت خدیجہ میں تھی کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھی. 2 شادیاں حضرت خدیجہ کی ہوئی تھی, اس سے پہلے ہو چکی تھیں, اور ان کے اولاد بھی تھی جو بعد میں نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن گئی تھی. اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. بے شک. تو یوں اس طرح سے آپ نے یہ وہ مطلب تعلق کی ابتدا ہوئی اور پھر یوں شادی ہوئی. اور آپ کا جو نکاح تھا وہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ سارا کردار اور یہ واقعہ اور بڑا خوبصورت الفاظ کا چناؤ آپ کا رہا اور یہ ذکر آپ نے کر دیا. میرا
اگلا سوال اسی سے ریلیونٹ ہے کہ صاف ظاہر ہے آپ کا جو کردار تھا وہ تمام خواتین کے لیے، کیونکہ ہم سب کی ماں بالکل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور وہ جو معزز خواتین ہیں اسلام کی تاریخ میں 4، ان میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام موجود ہے. تو آپ نے بطور زوجہ کیا کردار ادا کیا، بالخصوص جب وحی کا نزول ہوا تو اس وقت آپ نے کس طریقے سے ڈھارس بندھائی، اور پھر پریکٹیکل لائف میں کس طریقے سے رہا، یہ ضرور اپنے بچوں کے لیے ذکر کیجیے. شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی غار حرا میں قیام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اسلام سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی. بے شک. اور جب وہ غار حرا میں قیام کرتے تھے شادی کے بعد تو حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر جاتی تھیں اور جا کے آپ کو وہاں پہ کھانا دیتی تھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک دن غار حرا میں یہ واقعہ ہوا کہ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر جو لوگ جاب پہ گئے ہوں، کسی نیک کام میں گئے ہوں، تو وہاں اگر خواتین پیچھے کھانا پہنچا دیتی ہیں تو یہ سنت پہ عمل ہوتا ہے. ماشاء اللہ. جی جی. ہاں. تو حضرت وہاں پہ غار حرا میں یہ واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبوت کا وقت آ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. ٹھیک ہے. اور وحی نازل ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت اس قدر کپکپی طاری ہوگی کہ آپ گھر تشریف لے آئے. گھر آئے تو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے انہیں کمبل اڑا دیا. ان کی یہ حالت دیکھ کر انہیں کمبل اڑا دیا جس سے ان کی کپکپی تھوڑی دور ہوگی. جب کپکپی کی حالت تھوڑی دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کا تمام واقعہ حضرت خدیجہ کو سنا دیا. ٹھیک ہو گیا. اس واقعہ کو سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حالت کو کم کرنے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے انہیں یہ کہا کہ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. آپ غربا کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے والی ہیں، رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، بے آسروں کے آسرا ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ سب واقعہ سننے کے بعد حضرت خدیجہ اپنے ایک چچا جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا ان کے پاس چلے گی. ان کو انجیل کا پورا علم تھا. وہ بھی بہت بڑے راہب تھے. جب آپ گئیں ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس گئیں، انہیں پورا نزول وحی کا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ قسم اس خدا کی یہ نور اور نور انجیل ایک ہی نور ہے. اور یہ فرشتہ جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، اور یہی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آخری نبی الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنا تھا. اور یہ وہی شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیج دیا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو اس کے بعد پھر پریکٹیکل لائف میں بھی آپس کی محبت اور اخوت بہت زیادہ رہی، یہاں تک کہ گھر کے کام کاج اور باقی سارے معاملات میں بھی آقا علیہ السلام ان کے ساتھ سپورٹیو رہتے، اور وہ آقا علیہ السلام. پھر اس میں یقیناً یہ تذکرہ بھی موجود ہے کہ آپ نے جب نکاح ہو گئی، شادی ہوگی، اور آقا علیہ السلام نے جب اسلام کا اعلان کر دیا، نبوت کا اعلان کر دیا، تو نبوت کے اعلان کے بعد آپ نے اپنا سارا مال بھی اٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. تو جس ہستی کا لمحہ لمحہ ساتھ گزرا، یعنی آقا علیہ السلام کی صورتحال تو یہ تھی کہ آپ کے وصال کے بعد بھی ہمیشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی وفاؤں کا تذکرہ کرتے. بالکل. ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اچھا کھانا پکتا گھر میں، یا کبھی کوئی بکری کا گوشت بنتا یا کوئی ذبح کیا جاتا یا کوئی گوشت وغیرہ بنایا جاتا، تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو لازمی بھیجتے تھے. اس کا خاص ترین حصہ آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے. تو حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ حضرت خدیجہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، تو آپ اور پوچھتے بھی تھوڑا جیلس وے میں تھی جو ایک خواتین میں ہوتا ہے، آ جاتا ہے. تو وہ ان سے پوچھتی ہیں بڑے ادب سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا معاملہ ہے کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ
خدیجہ کے لیے میری جو عقیدت ہے, میری جو محبت ہے, وہ اس قدر ہے کہ انہوں نے, ایک تو تم سب بیویاں میری سکھوں کی ساتھی ہو, وہ اس وقت میرے ساتھ تھی جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا, میری دکھوں کی ساتھی ہیں, آپ سب میری سکھوں کی ساتھی نہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ دیکھتے ہیں ہمیں, یا ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون میرے پیچھے کیا کر رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے قریبی ترین لوگوں کی مدد کریں, ان کا خیال رکھیں. تو بلکہ اور احادیث میں ہے کہ بھئی اگر والدین چلے جائیں دنیا سے تو ہم ان کے چلے جانے کے بعد کیسے اس نے سلوک کریں, تو اس کا ایک ہی طریقہ ذکر کیا گیا کہ بھئی آپ نے ان کے لیے دعا کرنی, اور ان کے جو ریلیٹیوز ہیں, ان کے جو فیلوز ہیں, کمپینینز ہیں, آپ نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور آقا علیہ السلام اسی طریقے سے کیا کرتے تھے. بہت خوبصورت انداز میں یہ ذکر ہوا. میں چاہوں گا کہ صاحب ظاہر ہے جس ہستی نے اس ایک لمحہ ساتھ دیا, اس ہستی کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کچھ فرامین بھی یقیناً ارشاد فرمائے ہوں گے, تو آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے تو آپ نے جس طرح سے عرض کیا ہے کہ وہ جنتی خاتونوں, خواتین میں سے جنتی خواتین تھیں, ان میں سے حضرت اور اعلیٰ ترین خواتین جو پوری انسانیت میں ہیں, بالکل ان پوری انسانیت میں سے سب سے جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دنیا میں بھی حاصل ہے اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جب غار حرا میں آپ کھانا لے کے جاتی تھیں آقا علیہ السلام کے لیے, تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس آپ کا کھانا لے کے آ رہی ہیں, تو اللہ اور اس کے فرشتے ان کو سلام بھیجتے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی اس قدر. ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طاہرہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا. واہ 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 واہ. کہ اس قدر آپ اندازہ کر لیجئے کہ ابھی اسلام نہیں آیا, اسلامی تعلیمات نہیں آئی ہیں, مگر آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات پر طاہرہ کا ٹائٹل مشہور لگ چکا تھا. واہ واہ. اور آپ نے بت پرستی سے تو بہت کوسوں دور تھیں, اس لیے آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے. اور اس وقت ہی آپ کو جنت کی بشارت دے دی گئی, اور یہ کہا گیا کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں محل بنا کے رکھا ہے جو موتی جوہرات کا ہے. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ اپنا سلام بھیجتا ہے. آپ کا وصال مبارک کیسے ہوا اور کب ہوا؟ آپ کا وصال مبارک شیب ابی طالب کا ایک بہت واقعہ ہے جو مشہور بھی ہے. اس واقعے کے دوران حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہو گیا. اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے, یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے. اور وہ غم کے سال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا, اور دوسرا آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سال معراج عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. واہ واہ واہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. مس فاطمہ, آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں بچوں کی سطح پر آ کر بہت زبردست انداز میں ایک سٹوری کی صورت میں معزز ناظرین آپ سب کے سامنے سیرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو رکھا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک پر جانے سے پہلے مس فاطمہ کا شکریہ کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے آج کی رمضان ٹرانسمیشن کو رونق بخشی. اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد, تب تک کے لیے انتظار کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. وقت ہوا چاہتا ہے ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک سننے کا, اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سر علی حسین جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی وقت نکالا, اور آج ہم
नात रसूल मकबूल सुनेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ये ईमान को जिला बख्शती है। यही वजह है कि सहाबा किराम कसरत के साथ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ा करते थे, और 45 के करीब सहाबा किराम वो थे जो फ़ेस टू फेस आका अलैहिस्सलाम को नात सुनाया करते, और आका अलैहिस्सलाम बदले में किसी को चादर इनायत कर रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं, और किसी को कोई तोहफ़ा दे रहे हैं, और यूँ मुस्कुरा कर खुशी के साथ अपनी नात पाक को सुना करते थे। आइए उसी सुन्नत को अदा करते हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगा सर अली से कि बिस्मिल्लाह कीजिए और आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में नात रसूल मकबूल पेश कीजिए। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। बेशक बेशक। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। वाह वाह वाह। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। वाह वाह वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। वाह 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 वाह। बेशक। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह। मुज़ाफ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ। वाह वाह वाह। मुज़ाफ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते
میرا ایمان بے شک ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، ماشاءاللہ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سر، بہت خوبصورت۔ یہ تھے معزز ناظرین سر علی حسین، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے اور ہماری آج کی رمضان ٹرانسمیشن کو بھی چار چاند لگا رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے آج کی رمضان ٹرانسمیشن کے اختتام کا۔ معزز ناظرین، پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا، دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب کا ایک ہی مقصد، ایک ہی کوشش اور ایک ہی منزل رہنی چاہیے کہ ہم جتنے بھی ایام باقی ہیں، جتنی زیادہ اللہ رب العزت کو منانے کی خاطر اقدامات اٹھا سکیں ان کو اٹھایا جائے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی مولا کی رضا کے سائے میں ہی جنت میں داخل ہو جائیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کا۔ اپنے ہوسٹ انعام مصطفی کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔